बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत रोज़ मेरी दुकान पर आती और कहती मुझे एक गिलास अनार का जूस बना दो। मैं जूस बना कर आता। वो औरत मुझे अपने साथ बैठा लेती, कुछ देर जूस को देखती, फिर कहती मैंने ये जूस नहीं पीना, ये जूस तुम पी लो। मुझे इस औरत पे बहुत गुस्सा आता। वो उठकर जाने लगती तो अपने पर्स में से 10,000 निकाल कर मुझे देती और कहती ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और हाँ, ये जूस तुम्हें लाजमी पीना होगा। मैं पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लेता और इसी के सामने वो जूस का गिलास उठा के पी लेता। वो औरत खुशी खुशी वापस चली जाती और मैं दिल में सोचता, कितनी बेवकूफ़ औरत है। अब ऐसा रोज़ ही होने लगा। मुझे रोज़ के 10,000 मिल जाते, मैं बहुत खुश हो जाता और ये बात किसी को ना बताता। और मुझे इस औरत पे शक भी होता कि इस सब के पीछे ज़रूर इसका कोई ना कोई मफाद छुपा है, क्योंकि रोज़ मुझे ये अनार का जूस पिलाती है और इतने सारे पैसे देती है। एक दिन जैसे ही वो औरत मेरी दुकान से निकली, मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया और दर्द इतना शदीद था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इसी वक्त डॉक्टर के पास गया, तो मगर डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। ऐसे लगता था अभी मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। चंद पैसों की खातिर मैं अपने साथ क्या कर बैठा था। अब मुझे इस औरत का इंतजार था, मगर अब वो मेरी दुकान पर आना बंद हो गई थी। इसका मकसद जो पूरा हो गया। एक रोज़ उसे मैंने एक बड़ी गाड़ी में देखा। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल निकाली और इसका पीछा करने लगा। वो अपने बंगले में दाखिल होने लगी तो मैंने इसे पकड़ लिया। पहले तो वो मुझे यूं देखकर घबरा गई, फिर अपने साथ अंदर एक कमरे में ले गई, कमरा बंद किया और फिर जो बात उसने मुझे बताई, इसे सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। वो औरत रोज़ मुझे, मेरा नाम बिलाल है, मैं जिन माँ बाप के साथ रहता, मैं इनकी सकी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पाला था, वो बे औलाद थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल से गोद दिया जहाँ पर कोई औरत मुझे पैदा करते ही एक नर्स के हवाले करके चलेगी कि किसी बे औलाद जोड़े को अगर ज़रूरत हो तो मुझे ले जाए। मेरी सौतेली अम्मा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। जब मैं 10 साल का था तो एक दिन मेरी दादी ने मेरी अम्मी को औलाद होने ना होने की वजह से अब्बा की दूसरी शादी करवाने का कहा, तो मैंने अम्मी से पूछा दादी ऐसा क्यों कह रही है। तो अम्मी ने मुझे अपनी गोद में लेते हुए सारी बात बता दी। मुझे आज भी याद है कि अम्मी मुझे बताते हुए कितना रोई थी, इतना तो वो कभी नहीं रोई थी। ये बात मेरे कानों में आग बन के उतरी कि मैं अपनी अम्मी बाबा का सका बेटा नहीं हूँ। पर फिर मैंने अम्मी को यकीन दिलाया कि अपने ख़ानदान में जिनके भी सके बेटे, मैं इन सबसे बेहतर बेटा बनकर दिखाऊंगा। आपको चाहिए ये दुनिया कुछ भी कहे, मुझे आप लोगों से अल्लाह ताला ने मिलवाया है। मेरी दुनिया और जन्नत आप ही से है। मेरी इन बातों से अम्मा का तो दुख शायद कम हो गया, पर मेरे दिल पर जो क़यामत टूटी थी वो मैंने किसी को महसूस तक न होने दी, ताकि मेरी अम्मी को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरा 10 साल की उम्र में कच्चा दिमाग इस बात से इतना मुतासर हुआ कि मेरा दिल पढ़ाई से उठ गया। अब मुझसे पढ़ाई भी सही से ना होती, जितना भी दिल लगाता बस यही ख्याल मेरे दिमाग में हावी रहता कि आखिर मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। अम्मी ने जब बाबा को दादी की कही हुई बात बताई तो बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेर कर बोला कि मेरा इस दुनिया में एक ही बेटा और यही मेरा वारिस है, इसके अलावा अब कोई औलाद नहीं चाहिए। बाबा के इस कदर प्यार देख के मेरा दिल खुशी से झूम उठता था और मैं फ़ख्र करता था बाबा को मुझ पर इतना ही प्यार है। वो एक बेटे के बाप हैं। मैं भी दिलो जान से इनकी खिदमत करता। हम बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे, फिर भी बाबा की नौकरी इतने पैसे आ जाते कि हमारा घर बहुत खुशहाली से चलता। मेरे कपड़े जूते हमेशा अपने चाचा फूफू के बच्चों से बेहतर होते। मेरी सारी चीज़ें सबसे अच्छी होती। ख़ानदान के सभी बच्चे मुझ पे रक्श करते। अम्मा हर रोज़ मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती। जब मेरी उम्र 18 बरस हुई तो अम्मा और बाबा ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द मैं अपना घर बसा लूँ। फिर मेरे लिए बाबा ने अपनी बहन के घर रिश्ता भेजा, जो फूफू ने अब्बू की खातिर जल्द ही कबूल कर लिया। अम्मी बाबा चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में ही मुझे अपने ख़ानदान के साथ रिश्तों में जोड़ दें, ताकि इनके बाद मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। हमारे रिश्ते के बाद जल्द ही शादी की तैयारियां भी होने लगी। मेरी अम्मा बहुत खुश थी और सारा दिन कपड़े जेवर और दीगर शादी की चीज़ें बनवाने में मसरूफ़ रहती। बाबा भी इन दिनों रिटायरमेंट का सोच रहे थे। बाबा चाहते थे कि मैं शादी से पहले मुझे भी किसी कारोबार में लगा दें और मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दें। फिलहाल बाबा मुझे 2-3 जगह काम के सिलसिले में ले गए।
ان میں سے ایک جگہ پر مجھے اچھی نوکری بھی مل گئی، جہاں سے مجھے کچھ تجربہ حاصل کروانے کے لیے پھر بابا اپنا کاروبار شروع کروا دیں گے۔ بابا کا کہنا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم وہ میرے مستقبل کے لیے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، پر پہلے مجھے کسی جگہ کام کا تجربہ کروا لیں۔ ساتھ ہی ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی کہ اچانک ایک دن بابا کی ڈیوٹی کے دوران ہی دل کا دورہ پڑا اور وہ ہم سب سے جدا ہو گئے۔ میں حیران تھا، وہ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے اور ہنستے بولتے گھر سے نکلے تھے۔ بابا مجھے سنبھالنا سکھاتے تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، بھلا میں اپنے بابا کے بنا کیسے سنبھل سکتا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ بابا کا تو اتنا شدید تھا کہ جو دھیان میں تھوڑی بہت پڑھائی پہ لگاتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ اماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی، وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ بس روتی اور بابا کو پکارتی رہتی، جنہیں دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ وہ ایسی حالت میں تھی جس میں انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا خیال کر سکتا، سہارا بن سکتا۔ خود بابا کے صدمے سے میں ٹوٹ گیا تھا کہ اچانک پھپھو نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ مجھے اس بات کا اتنا دکھ نہ ہوا، پر اماں کو یہ صدمہ بہت لگا، کیونکہ وہ کتنے دل سے میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ پر جو ہوا سو ہوا، میں اب اماں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں کو ان لوگوں سے دور لے جاؤں گا جہاں وہ ان سب کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں اماں سے مشورہ کرنے آیا تو وہ بھی مان گئی اور ہم نے اپنا سامان پیک کیا۔ میں نے ٹرین کے ٹکٹ کروائے، ہم اگلے ہی دن کراچی کے لیے نکل گئے۔ یہ گھر ہم نے بعد میں کرائے پہ دینے کا سوچا، ابھی اس کو بند کر کے جا رہے تھے۔ کراچی میں اماں کا مائکہ بھی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنوں کے قریب رہوں گا تو اچھا محسوس کریں گے، اور ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہم نے کراچی کے لیے روانگی کی خبر پہلے ہی اماں کے گھر والوں کو دے دی تھی، اس لیے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اسٹیشن پر میری خالہ اور ماموں امی کو لینے کے لیے موجود تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم بآسانی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اماں پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی اور مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اماں کا کوئی بھی رشتہ دار مجھے پرایا نہ سمجھتا، سب نے اپنوں جیسا پیار دیا، اور پھر اماں نے یہاں پر میری شادی کروانا چاہی تو خالہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے خوشی خوشی دے دیا۔ شادی کی تیاریاں کرنے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں، کیونکہ اماں نے بہت ساری تیاریاں پہلے ہی کر رکھی تھی اور ہم نے بہت بڑی تقریب بھی نہیں کرنی تھی، بس کچھ ہی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کو دعوت بھیجی۔ اس دفعہ اماں پہلے والے رشتے سے بھی زیادہ خوش تھیں کہ ان کی اپنی بہن کے گھر رشتہ مل گیا، پر میرا دل اب بھی بابا کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنانے کا کر رہا تھا، پر ان لوگوں نے شادی میں آنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ صرف ایک بچہ اور دادی کے علاوہ کوئی بھی نہ آیا۔ ہماری شادی بھی خیر و عافیت سے ہو گئی تو اماں کو میرے بچے دیکھنے کا شوق لگ گیا۔ اب زندگی بہت زیادہ پرسکون تھی، بس اماں کی یہی خواہش تھی، وہ جلد ہی پوری ہونے والی تھی، کیونکہ میری بیوی پہلے ماہ ہی امید سے ہو گئی تھی۔ اماں کو تو جیسے جینے کا نیا آسرا مل گیا، سارا دن اپنے پوتے کی باتیں کرتی نہ تھکتی۔ زندگی کے دن اپنی رفتار سے چلتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے، اور میرے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اب ایسا لگتا زندگی کے سب دکھوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے سے کروا دیا۔ گھر کی چہل پہل دیکھنے کی لائق تھی۔ میری اماں سارا دن بچے کے ساتھ ہنستی بولتی کھیلتی تو میری بیوی گھر کے کام کاج بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی۔ وہ دونوں ساس بہو کم اور دوست زیادہ لگتی۔ میں دن رات ایک کر کے کسی نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا، پر بہت کوششوں کے بعد بھی کہیں اچھی نوکری نہ ملی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا۔ میری زندگی کی سچائی، حالات اور پھر بابا کے گزر جانے پر یہ سب میرے دماغ پر بہت اثر انداز ہوئے تھے۔ ان سب باتوں سے میں اپنے بچے کی پیدائش کے بعد ہی نکل سکا، اور اب میں اس کے لیے ایک بہترین باپ بننا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اچھے کام کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا۔ گھر تو آج بھی بابا کی نوکری سے اماں کو ملنے والی پینشن پر ہی چل رہا تھا، پر اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول کام کی تلاش سے ناکام گھر پہنچا تو اماں صحن میں ہی میرے بیٹے کو اپنی گود میں سلانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بیوی سامنے کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں پر اماں کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میری بیوی پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کے آئے گی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ امی نے میرے چہرے پر مایوسی کو بھانپ لیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو میری بیوی ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، امی جی،
یہ بہت دنوں سے جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں انٹرویو دیتے پھرے ہیں، پر ابھی تک کسی سے امید نہیں ملی۔ تو اماں نے کیا کیا ضرورت ہے اس طرح کی تکلیفیں اٹھانے کی؟ بھلا تمہارے پاپا نے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے تمہارے کاروبار کے لیے رکھے تھے وہ کس دن کام آئیں گے؟ یہ کہہ کر امی نے مجھے کہا کہ کل صبح چیک مجھ سے لے لینا اور ان پیسوں سے تم کوئی اچھا کاروبار شروع کر لینا۔ بابا نے بھی یہی کوشش کی تھی میں کوئی کاروبار سیکھ لوں، پر مسلسل بدلتے حالات کی وجہ سے میں کوئی کام سیکھ نہ سکا۔ میں نے امی سے کہا کہ ابھی آپ یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھیں، میں کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بتاؤں گا کہ کون سا کاروبار میں پیسہ لگانا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں صبح ناشتہ کر کے ماموں سے ملنے چلا گیا کہ ان سے کوئی مشورہ کر سکوں، تو ماموں نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوانے کا کہا جن کے بہت اچھے اچھے کاروبار کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کی طرف جانے کے لیے ہم ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میری بیوی کا فون آ گیا، تو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ میرے دل میں بہت سارے خیالات ایک ساتھ آ گئے اور میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ بیوی نے میرا دل دہلا دینے والی بات کی اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی بڑی تیزی سے گھر کی طرف موڑی۔ تو ماموں جو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے انہیں بیوی کی بات بتائی کہ امی کے سینے میں شدید درد اٹھا ہے اور وہ تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہم گھر پہنچے تو امی صحن میں ہی چارپائی پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، جو امی پر ایک تنکے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر شدید صدمے میں چلا گیا۔ ماموں نے کچھ ہمت بندھائی اور ہم نے فوراً امی کو گاڑی میں لیا اور ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے امی کو جلدی معائنہ کیا اور انہیں اندر لے گئے۔ میں باہر ہی ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے ابو کے گزر جانے والے وقت گھومنے لگا۔ میں شدید خوف میں تھا، پر شکر ہے ماموں ساتھ تھے اور انہوں نے حالات کو سنبھالا ہوا تھا۔ پر ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ امی کو دل کا دورہ نہیں بلکہ چھاتی میں شدید درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے۔ میں مسلسل امی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیا اور ان پر آنے والے خرچے سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ٹیسٹ کے بعد ہی علاج شروع ہوگا، ابھی صرف درد پر قابو پانے والی دوائیں دی جا رہی ہیں۔ اور امی کو ہاسپٹل میں ہی داخل کر لیا۔ میں خود امی کے پاس جا بیٹھا جو ابھی تک نیند کی حالت میں ہی تھی۔ ان کو شاید انجیکشن دیے گئے تھے اور ماموں کو گھر بھیج دیا کہ اماں کا دیا ہوا چیک لے آئیں، کیش کروانا۔ اگلے 2 گھنٹے میں اماں کے پاس ہی بیٹھا رہا، تب تک ماموں رقم لے کر آ گئے۔ ڈاکٹروں نے امی کے خون کے ٹیسٹ کے سیمپل پہلے ہی بھیج دیے تھے جن کی رپورٹ 24 گھنٹوں کے بعد ہی آنی تھی۔ ادھر میری بیوی ریحانہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ خالہ اس کے پاس آ گئی تھی، پر امی ہی تھی جنہوں نے ہم دونوں اور ہمارے بچوں کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کے بغیر ہماری زندگی کا کچھ تصور ہی نہیں تھا۔ رپورٹیں آ گئیں تو وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ اماں کو بہت سالوں سے پرانا کینسر تھا اور وہ اپنے طور پر صرف درد ختم کرنے والی دوائیاں ہی کھاتی رہیں۔ ان کا کینسر اب خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ ہم نے دوائیں اور دعائیں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پر اماں دن بدن زیادہ بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ علاج کا سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ بابا کی ریٹائرمنٹ سے آنے والے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور کچھ علاج بڑے ہاسپٹلوں میں امدادی طور پر کیا جا رہا تھا۔ امی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم انہیں گھر لے آئے جہاں وہ مسلسل زیر علاج تھی۔ میرے لیے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا۔ بڑی سخت محنت کر کے بیوی اور بچے کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دن میں نوکری کرتا اور شام کو ایک جوس کی دکان بنا لی جہاں سے مجھے روز کے 500 600 روپے بچ جاتے۔ اب اسی طرح میری زندگی کا معمول بن پڑا تھا۔ پیچھے کچھ دنوں سے دکان پر کام بالکل نہیں تھا۔ ایک دن میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور انار کا جوس بنانے کو کہا۔ میں نے انار کا جوس بنا کے اسے دے دیا، مگر کچھ دیر بعد اس عورت نے مجھے بلایا اور کہا وہ یہ انار کا جوس نہیں پینا چاہتی۔ اس نے انار کا گلاس مجھے دے دیا، یہ انار کا جوس میں ہی پی لوں۔ مجھے بہت غصہ آئی، یہ کیسی عورت ہے؟ مگر اس کی اگلی بات سن کر میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی تم یہ جوس پی لو، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 دوں گی۔ پھر اس نے 10,000 نکال کے مجھے دے دیے۔ میں بھی بنا سوچے سمجھے وہ گلاس پی گیا۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا، وہ روز آتی اور مجھے ڈھیر سارے پیسے دیتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، مگر اس کے دیے ہوئے پیسے میرے بہت کام آتے تھے۔
پر دل میں ایک وہم بھی تھا کہ وہ عورت کون ہے اور اس کا یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ایک روز وہ عورت مجھے پیسے دے کر نکلی تو اچانک میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ درد میری برداشت سے باہر تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ٹیسٹ کرانے کے بعد معلوم پڑا میرے پیٹ میں رسولیاں ہیں اور مجھے ایک ماہ کے اندر ہی آپریشن کروانا ہوگا، ورنہ میری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے لگا یہ سب اسی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مجھے جوس میں کوئی چیز ملا کر پلاتی تھی، مگر خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے چند پیسوں کی خاطر اپنی زندگی کیوں داؤ پہ لگا دی۔ اب مجھے اس عورت کا انتظار تھا کہ میری دکان میں آئے اور میں اس سے پوچھ سکوں۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی کہ اس دن کے بعد وہ عورت میری دکان پہ ہی آنا بند ہو گئی۔ 5 دن گزر چکے تھے مگر اس عورت کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی اور کہاں رہتی ہے؟ ایک دن میں دکان جلد بند کی اور اپنے دوست کے گھر جانے کا راستے میں اچانک مجھے نظر آئی ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی وہ عورت۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا، یہ تو وہی عورت تھی۔ اس بار تو اس کے رنگ ڈنگ ہی الگ تھے، وہ بڑی میڈم بنی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل اس گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد وہ گاڑی ایک جگہ رکی۔ وہ عورت گاڑی سے اتر کر ایک بڑے بنگلے میں داخل ہونے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، پر مجھے گیٹ پر وہی چوکیدار نے روک لیا، اندر جانے نہیں دیا۔ میں اس کے ساتھ لڑنے لگا کہ میں اس میڈم کو جانتا ہوں، پر وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی بات پر ہمارا آپس میں کافی شور مچ گیا۔ پھر میڈم بھی آواز سن کر دیکھنے آ گئی اور مجھ پر نظر پڑتے فوراً مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ میں نے ایک نظر چوکیدار کو دیکھا، وہ بڑا حیران ہو چکا تھا کہ پھر اس عورت نے مجھے سامنے بٹھا کر ایک ایسی بات کی جسے سننے کے بعد میرے اعصاب خطا گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، بس میں اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں ہی تمہاری اصل ماں ہوں جس نے تمہیں ہاسپٹل میں چھوڑا تھا۔ اس وقت میری ایک مجبوری تھی، میرا پہلا شوہر مجھے طلاق دے چکا تھا، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ پھر میرے گھر والوں نے میرا رشتہ دوسری جگہ پہ کر دیا اور میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں پیدا نہ کروں، پر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں بچہ پیدا ہوتے ہی ہاسپٹل میں چھوڑاؤں گی اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ پھر میں نے تمہیں اس نرس کے حوالے کر دیا اور خود مجبوراً دوسری شادی کر لی، پر میں نے ساری زندگی تم پر اپنی نظر رکھی ہوئی تھی، کبھی تم سے غافل نہ ہوئی تھی۔ تم نے حالات کا بہت اچھی طرح سے سامنا کیا، پر اب جب تم مجبور ہو گئے اور ایک جوس کی دکان چلانے لگے تو میرے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آخر ماں ہوں، کیسے تمہیں غربت سے لڑتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے ساری زندگی جس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کی، آج وہ میری ماں میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں پتہ نہیں دل میں کیا کیا سوچ کر آیا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی، مجھے تکلیف خود سے ہوگی، اس میں میری ماں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا اور میں اپنی ماں کو بھی یہ بات نہ بتا سکا۔ پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، بہت پیار کیا اور بولی کہ میرے پاس آ جاؤ، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے بعد تمہارا ہی ہے، کیونکہ میرے شوہر نے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میری ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ پر میرا دل اب بھی اپنی اس تیلی کی طرف ہی کھینچتا تھا جنہوں نے مجھے زندگی بھر پیار دیا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں سے نکل آیا، گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر ہمیشہ کی طرح اپنے پاس بٹھایا اور میرا چہرہ دیکھتے میرے دل کی بات سمجھ گئی۔ یہی امی تھی جو مجھے ایک نظر دیکھتے میرے دل کی کیفیت جان لیتی تھی، اور آج بھی ویسا ہی ہوا۔ میں ان سے یہ چھپا نہیں پایا اور سب کچھ بتا دیا، مجھے کس طرح پیدا کرنے والی ماں ملی اور میں انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجھے زندگی آپ کے ہی قدموں میں گزارنی ہے، چاہے میرا کسی سے کوئی بھی رشتہ ہو، پر مجھے سب سے بڑھ کر آپ ہی عزیز ہو۔ سچ، میری ماں کا دل سمندر سے بڑا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ بھی تو ایک ماں ہے، تمہیں ان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس وقت حالات کیسے تھے، وہ کتنی مجبور تھی، کتنے سال وہ تمہارے لیے تڑپتی رہی۔ ان کے ساتھ سلوک نہ کرو، وہ جا کر مل لو، میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ۔ پھر میں نے اپنی امی کی بات مان لی اور دونوں ماؤں کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میرا بیٹا ایک دادی کے ساتھ کھیلتا ہے تو کبھی دوسری دادی کے ساتھ۔ میں نے اپنا آپریشن بھی کروا لیا، میں ٹھیک ہو گیا، ہماری سب کی زندگی بہت خوشحال لوٹ آئی اور آج ہم بہت خوش ہیں۔